लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि जी मैंने सब देखिए, मैं दुनिया को भी और लोगों के साथ साथ जुल्फिकार मिर्जा वाज द की फिगर इन पीपल्स पार्टी हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। अरशद पप्पू का मर्डर कब हुआ, इन पुलिस वालों का मैडम आपकी बात तो इस बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं है, बीबी उनके घर जा रही थी। मैम इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि 2011 के बाद ये चला है, ये तो इसमें तो कोई एतराज ना इख्तलाफ। और ये भी कि ये तमाम लोग देखें लिखा हुआ क्या। मैडम एक बात सुन ले यार, मैं रिपोर्ट को कोट करने लगा। से पहले क्या था, मैं रिपोर्ट कोट करने लगा। कादिर पटेल, यूसुफ बलोच, निसार मुराई, अवैस मुजफ्फर टप्पी, छोड़ दें इनको, ये तो पीपल्स पार्टी के, एंड जुल्फिकार मिर्जा वर द की फिगर्स इन पीपल्स पार्टी हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच विद आर्म्स एंड फाइनेंसेस ऑन द डायरेक्शंस ऑफ आसिफ अली जरदारी। इज दैट करेक्ट? क्या इसलिए उनको आर्म्स और फाइनेंसेस देकर आर्म किया गया आसिफ जरदारी साहब की, और ये मिर्जा साहब ने किया? जी अब मेरी बात सुन लीजिए, बताइए ये तो इस जीआईटी में नहीं है, ये उस जीआईटी में जीआईटी की बात कर रहे हैं। जी मैं दूसरी जीआईटी की बात हमें आप उस पर ट्राई करेंगे, लेकिन फरियाल टालपुर और आसिफ साहब के लिए ये जीआईटी है, तो पहले तो ये फैसला कर लीजिए। दूसरी चीज देखिए, अहम रोल आपको मैंने रोल गिनती, डॉक्यूमेंट, तारीखें, प्लीज यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, आपके पास अपनी इन्वेस्टिगेशन, आपके पास अपनी पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। मैंने तो कहा आपको 2008 से पहले क्या हो रहा था, क्या टर्फ वॉर नहीं थी वहां, क्या पॉलिटिकल एथनिकली नहीं हो रहा था, 12 मई को क्या हुआ, जिंदा वकीलों बिल्कुल आप ठीक कह रही, मुझे एक चीज क्लियर कर ले मैडम, वहां तो नहीं। डॉक्टर साहब एक बात क्लियर कर लेते, देयर आर टू जीआईटीज। एक वो जीआईटी है जिसमें लिखा है कि वो सिर्फ क्रिमिनल उसके लिखे हुए हैं, ये दूसरी जो जीआईटी है इसके पहले सफे पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसके पहले सफे पे ये लिखा है कि जीआईटी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो सिर्फ क्रिमिनलिटी के बारे में है, वो जीआईटी है जो सिंध हुकूमत ने पब्लिक कर दी है। इसी में पहले सफे पे लिखा है कि इसका एक पार्ट 2 है जिसमें सियासतदानों के लिंक्स क्या हैं क्रिमिनल्स के साथ, उसकी बात की गई है, लेकिन इसको कॉन्फिडेंशियल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसकी इंप्लीकेशंस यानी इसके नताइज सियासी हैं, इसलिए इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाए। आप मुझे बताएं, आप इस जीआईटी को मानती हैं या नहीं मानती? पहले तो ये फैसला कर लेते ना जी, क्योंकि आपकी हुकूमत कह रही है जीआईटी ठीक है। देखिए बात ये है कि अगर वो भी जीआईटी है, इनको कोर्टों में जाना चाहिए, और अगर वो जो भी नाम ले रहे हैं जो सियासी, वो क्यों, अगर सिंध हुकूमत क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रही है, करें, जिसमें लीडरशिप का भी सामने आए, जिन्होंने टास्क दिए होंगे। फिर आप बात मैं आपको बता रही हूं, और उसमें अगर मिर्जा साहब सामने आए तो आपको कोई एतराज नहीं कहा गया। देखिए मैं कल एक इनके किसी उसकी सुन रही थी, किसी चैनल पे बात कर रहे थे, जी हम 2012 में हम इसलिए गए थे वहां क्या हमें नहीं पता था कि वो क्रिमिनल हैं, ये पता है उज़ैर बलोच के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन हमें 2012 में नहीं पता था। फरियाल टालपुर इसलिए गई थी कि हमें नहीं पता था, वो तो जेआईटी जब आई तो पता चला। तो भाई डॉक्टर साहब को भी तो फिर तब पता चला जब जेआईटी आ गई। कौन सी चीज थी जो आसिफ जरदारी या इनके इजाजत के बगैर हो सकती थी? आप ये कह रहे हैं सब कुछ इजाजत के साथ हुआ है। आई काशिफ साहब, सब इजाजत के साथ हुआ। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो नेशनल असेंबली में उनके पास 125 सीटें थी, उनको एमक्यूएम का वोट भी चाहिए था, उनको एएनपी का वोट भी चाहिए था, और दोनों अलाइड पार्टीज थी। अब एक तरफ वहां आप यहां ये बात करते हैं, मुझे बताइए औरंगी में कितने पठान बेचारे मारे गए, कितने बच्चों को, रिक्शा ड्राइवर, ठेले वाला, ये सब मारे गए। उसको कौन मार रहा था, उसके पीछे कौन था? मुतैदा उनका कोई जिक्र नहीं, वो इंसान के बच्चे नहीं थे। लेकिन ये क्रिमिनलिटी, दैट्स व्हाई जब आप इसको प्रूव करेंगे तो सियासी जमातों का क्रिमिनल्स के साथ राब्ते के पर करेंगे। कैबिनेट में ये चीज उठाते थे। जी जी सॉरी मैं आपको कह रहा हूं, मैं कह देखें इसीलिए ये आगाज है, ये तो पीपल्स पार्टी के ऊपर है, आपको मुतैदा का भी करना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। मैं आपको सिर्फ इस रिपोर्ट जो सीक्रेट रिपोर्ट है उसमें से पढ़ के बताता हूं मैम। एथनिक किलिंग्स ऑफ, सुनिए मैडम ये सुन लीजिए, एथनिक किलिंग ऑफ 11% एट शेर शाह कबाड़ी मार्केट, और उसमें कहा कि ये बात 19 अक्टूबर 2010, ये वो टाइम है जब मिर्जा साहब होम मिनिस्टर है वहां पे, कि Fida Mota and others killed 11 sympathizers of a political party for paying extortion to that party. उस इंसिडेंट के बाद एक्स होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा ने कॉल की अक्यूज्ड को, यानी उज़ैर बलोच को, और उसको ये कहा कि तुम
اگر وہ تمہارا ایک آدمی مارتے ہیں تو تم بھی ان کا ایک آدمی مارو گے. کیا یہ بات درست ہے کہ مرزا صاحب ان کو کہتے تھے کہ اگر تمہارے آدمی مریں گے تو تم ان کو بھی مارو گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہاں آیا ہے, کس نے کیا ہے, اور آپ کو یہ پتا ہے یہ کس نے بنائی ہے, یہ کون ہے اس کے سگنیٹری اس جے آئی ٹی کے؟ 4 فوجی, فدا حسین جاوری کچھ, یہ وہ ہیں جو سندھ ہائی کورٹ پہ جب اٹیک ہوا تھا اس میں جو آگے آگے وہاں پہ تھے جو چند نام, یہ فدا حسین ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ ساری کی ہے. لیکن وہ فدا حسین نے سیاسی جے آئی ٹی پر دستخط نہیں کیے. میڈم جے آئی ٹی پر دستخط نہیں کیے. کہ آپ وہ نکالیے تاکہ سب کے سامنے آئے, اس میں ڈاکٹر صاحب کا نام آتا ہے تو آئے, سامنے آئے گا, اور یہ بھی سامنے آئے ساری یہ جو باتیں ہیں کہ جی ایک پیپر آپ یہاں سے اٹھاتے ہیں, ایک پیپر یہاں سے اٹھاتے ہیں, پھر بولتے ہیں یہ ہے. میں تو آپ کو جو حکومت کی ریلیز ہوئی ہے اس سے بات, آپ دوسری والی کو نہیں مانتے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لائیے نا, وہ سامنے پہلے لائیے نا, جے آئی ٹی لائے, سندھ حکومت ریلیز کرے نا, اون کرے نا اس کو, تاکہ پھر جس سیاستدان کے نام ہے ان کا ایک ساتھ حساب کیجئے. یہ تو آپ جے آئی ٹی میں جو دل چاہے کہہ دیں. آپ اس جے آئی ٹی کو مانتی ہیں یا نہیں مانتی میڈم, یہ بتا دیں. آپ ان کو اس پیریڈ کا کہہ سکتے ہیں, صرف 2010 اور 2009 کے بعد سے جب وہ آئے ہیں. آپ بتائیے جو 10 محرم کا بلاسٹ ہوا اس کا 28 دسمبر تھا یا 29 دسمبر تھا, وہ بلاسٹ ہوا, کتنے لوگ شہید ہوئے, اس کا خون کس کے گردن میں ہے؟ اور میں نے آپ سے کہا اورنگی ٹاؤن میں جس طرح پٹھان شہید ہو رہے تھے, بچوں کو چن چن کے اور نمبر برابر کیے جا رہے تھے, اس پہ آپ کس کو کہیں گے؟ لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں اگر بچوں کو مارا جا رہا تھا, پٹھانوں کو مارا جا رہا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رد عمل کے طور پر مہاجروں کو مارا گیا اور یہ پالیسی کے تحت ہوا؟ قطعی نہیں, قطعی نہیں. میں آپ تو یہی بات کر رہی ہیں, کراچی کی صورتحال بتا رہے ہیں, یہ رپورٹ تو یہی کہتی ہے. اگر یہ سچویشن تھی تو آپ اگر ایک چیز کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہاں مرے تو وہ ڈاکٹر صاحب کا قصور تھا, لیکن یہاں یہ ہو رہے تھے تو اس میں ڈاکٹر صاحب کا قصور کیوں نہیں؟ تو یہی تو کراچی کی صورتحال تھی نا بھائی. آخر جب اورنگی میں مر رہے تھے, کراچی شہر میں مر رہے تھے, اور اگر لیاری میں ہو رہے تھے, اور جگہ پہ ہو رہے تھے, آپ چن کے جو آپ کی سمجھ آئے, یہ فدا حسین صاحب کے اس پہ اٹھا کے, اور اس میں نہیں ہے, میں وہی بات کہہ رہی ہوں, یہ جے آئی ٹی میں نہیں ہے. اگر وہ جے آئی ٹی سامنے لائیں گے تو پھر اس کے حوالے سے میں بات کروں, ریلیز کرے نا, سندھ حکومت کو بولیں وہ ریلیز کر لے. لیکن جو بھی ذوالفقار مرزا صاحب پر اس وقت پیپلز پارٹی کا الزام ہے, اور اس میں بھی لکھا ہے نیم آف فرینڈز ذوالفقار مرزا, یہ جو دوسری جے آئی ٹی ہے, سنیے گا میم سوال سن لیجئے گا, نیم آف فرینڈز پہلا نام ہے اے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. سوال یہ ہے کہ جو کچھ ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا, ان کو عام کیا, اس کا جواب مرزا صاحب کو دینا پڑے گا. جو لوگ قتل ہوئے اس کا دینا پڑے گا, لیکن کیا یہ سب کچھ پارٹی پالیسی کے تحت ہوا تھا؟ دیکھیے اس دور میں جو 2008 سے جب سے انہوں نے اوتھ اٹھائی اور جب انہوں نے ریزائن کیا, اس وقت کا سب کا حساب ضرور ایز اے ہوم منسٹر آپ ان سے ہم پوچھتے ہیں, اور وہ یہی فکر کرتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے. انہوں نے جب پاکستان توڑنے کی بات ہوئی, آج میں کاشف آپ سے کہتی ہوں, جب قرآن اٹھا کے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں, آج سب سے زیادہ لاس تو مجھے ہوا, سیکریفائس تو انہوں نے دیا اور ہم نے دیا. بینیفیشری کون ہے اس ساری چیز کے؟ بینیفیشری کون ہے؟ پریزیڈنٹ ہاؤس کون پہنچے, سندھ کون چلا رہا ہے, اس کے حکمران کون بنے ہوئے ہیں؟ تو آپ پلیز, اگر آپ ایسا انہوں نے کہا کہ یہ ریسپانسبل پوسٹ ہے اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تو میں نہیں کر سکتا ہوں. انہوں نے 27 رمضان کو جب کیا تھا تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تھی, اور اللہ نے ایک ایک چیز اپنے وقت کے ساتھ پروف کی ہے, اور یہ بھی آگے پروف ہو رہی ہے. یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے, ان کو سرخرو کرنا چاہتا ہے کہ کیا ہے. آخری سوال پوچھوں میں, ایک بتائیے, ایک چیز جو ڈینائل آ رہا ہے بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے, وہ جس طرح آپ نے پہلے بھی مینشن کر چکے, ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر لیں, کہ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا عزیر بلوچ کون ہے, فریال تالپور صاحبہ نے کہا, سی ایم سندھ صاحب یہی کہتے ہیں, پوری پیپلز نہیں, میں نہیں, میرا خیال ہے جی مجھے ہم سارے جانتے تھے کراچی میں کیا ہوتا تھا, ہم سب جانتے ہیں کہ عزیر بلوچ سے پہلے, میں کہا کوئی نہیں مانتا, یہ مسئلہ یہ کہ جن لوگوں نے کراچی کو کور کیا ہے پچھلے 15 سال میں وہ سب جانتے ہیں. آپ بتائیں, یہ تو ڈاکٹر صاحب تھے نا جو سینہ ٹھوک کے باتیں کہتے تھے کیونکہ ان کے دل میں چور نہیں تھا. چور مانیں گے, قاتل مانیں گے؟ یہ ملاقاتیں ہوتی تھی میم,
یہ ملاقاتیں اس کے علاوہ بھی ہوتی تھی؟ حکومت کوئی ایک لائسنس انہوں نے کینسل نہیں کیا، کوئی ایک چیز ایف آئی آر انہوں نے نہیں کاٹی، کوئی کیس انہوں نے ڈاکٹر صاحب پہ نہیں بنایا، کوئی وہ نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ وہ نادان لوگ ہیں جو اپنی لیڈر سے سنسیئر نہیں ہیں، جو یہ آ کے ٹیلی ویژن پہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پھر ہم رسپونڈ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ٹربل میں پڑے۔ میم اگر مجھے ایک سوال ہے آپ سے، اگر وزیر اعظم صاحب ایک جے آئی ٹی بناتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے اس میں مرزا صاحب بھی ہوں گے، ایز ہوم منسٹر جواب دینا پڑے گا، انہوں نے عزیر بلوچ، امن کمیٹی، لائسنسز، کلنگز، سب کا جواب دینا پڑے گا، آپ لوگ کیا اس وقت، کیونکہ آپ حکومت اور حکومت آپ کے ووٹوں پر کھڑی ہے، آپ کے ووٹ امپورٹنٹ ہیں ووٹ حکومت کے لیے، اس وقت جی ڈی اے اور آپ کیا کریں گے؟ کیا اگر یہ انویسٹیگیشن جے آئی ٹی ایک آنسٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور جی ڈی اے کیا کریں گے؟ میں پورا سپورٹ کروں گی، میں چاہوں گی کہ وہ جی آئی ٹی اور وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، میں پورا سپورٹ کروں گی، میری منسٹری رہے نہ رہے، میں اگر ایز اے ممبر میرا اکیلا ووٹ بھی ہوگا تو میں ان کو سپورٹ کروں گی۔ کوئی اعتراض نہیں؟ مرزا صاحب تیار ہیں انویسٹیگیشن کے لیے؟ ایبسلوٹلی۔ یہ کیا وجہ تھی میم کہ ریڈی؟ کیونکہ جو سینہ ٹھوک کے پہلے بول سکتے تھے وہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ میم یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ قادر پٹیل بھی گرفتار ہو گیا، باقی سارے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ ہو گئی، مرزا صاحب سے پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوئی اس سارے کیس میں؟ ان سے کیا وہ جو چیز چھپی بھی ہو تو کوئی بات ہے نا، انہوں نے تو سینے کہتے ہیں ٹھوک کے بات کی ہے نا، کون سی چیز ہے؟ میں تو وہی کہہ رہی ہوں، اب آپ بات کر رہے ہیں، میری تو یہ نہیں سمجھ، یہ جو جے آئی ٹی ہے اس میں بتا تو دیں کہ کدھر ہے، کیا ذکر ہے؟ اب آپ کے لیے ایک جے آئی ٹی ہے، ڈاکٹر صاحب کے لیے دوسری جے آئی ٹی ہے، بھائی تو وہ دوسری جے آئی ٹی ڈسکلوز کر دو، ڈاکٹر صاحبہ سامنے۔ فہمیدہ بھی مسئلہ یہ ہے، وہاں میری بہنوں کی طرح ظاہر ہے، رولا یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو فریال تارپور پہ الزام لگانے کے لیے آپ بھی دوسری جے آئی ٹی کا سہارا لیتے ہیں، سی ایم صاحب کا بھی دوسری جے آئی ٹی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب مرزا صاحب کی بات آتی ہے آپ کہتی ہیں پہلی جے آئی ٹی۔ آپ بھی جانتی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بات کہی کہ کون نہیں جانتا کراچی میں کیا ہوتا تھا، ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں کہ کتنی قریب سے ہم نے متحدہ قومی موومنٹ، ان کے ملیٹنٹ ونگز، یہ لیاری گینگ وار، کتنے قریب سے ہم سب نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوا۔ 3 سال تک ہم کراچی نہیں گھس سکے کیونکہ ہم نے پوزیشنز یا اس چیز کو کوشش کی کہ یہ جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ بات کرتی ہیں تو آپ کہ کون نہیں جانتا، پھر آپ یہی امپریشن دیتی ہیں کہ سب کو پتہ ہے کراچی میں کیا ہوتا تھا، سب کو پتہ ہے ان کو عام کیا جاتا تھا، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح لڑائیاں ہوتی تھیں، ان لوگوں کو، کرمنلز کو استعمال کیا جاتا تھا قبضے کرنے کے لیے، بندے اٹھانے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ یہ بار بار کہہ رہی ہیں، کاش صاحب آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں اس بات کو، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو دوسری جے آئی ٹی ہے جو بات کر رہی ہے وہ ٹھیک بات کر رہی ہے؟ نہیں، بالکل میں تو کہہ رہی ہوں نا، اس کو اون کر کے اس کو ڈسکلوز کریں، وہ لے کر آئیں نا۔ اگر میرا تو اس جے آئی ٹی سے کوئی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر دوسری جے آئی ٹی میں ہے اس کو لے آئیے، ہو سامنے آئے، سب دیکھیں اور پھر اس پہ کر لیں۔ دیکھیں میں جب آپ سے یہ کہہ رہی ہوں تو کراچی 2008 سے پہلے بھی تھا، یہی حال تھا، بہت برا حال تھا 2008 میں بھی، وہ کیونکہ یہ جو لنک عزیر بلوچ کا سین تو آیا ہی کوئی 2009 کے آخر میں ہے، اس سے پہلے رحمان تھا، رحمان سے کس کے رابطے تھے، کون فون کرتا تھا، کون واسطے رکھتا تھا، کس نے پھر اس کو کر دیا، کیوں اس بیچارے کا انکاؤنٹر۔ بہرحال یہ دیکھیں ساری چیزوں کے ساتھ میں کسی پہ الزام نہیں، جب یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے بات کی ہے، اس جے آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم پہ آتی ہے تو وہ جے آئی ٹی آتی ہے، میں تو وہ بات کر رہی ہوں جو مجھے آپ کے کیمرہ کی آنکھ نے دکھائی ہے، مجھے تو کیمرہ کی آنکھ نے، اور یہ جے آئی ٹی کا اگر میں نے سارا آج دیکھا بیٹھ کے، جتنے مرڈرز، جتنے وہ ہیں، میجورٹی ڈاکٹر صاحب کے ریزائن کرنے کے بعد آئی ہے، میجورٹی۔ اور یہ ڈاکیومنٹ آپ دیکھ لیجئے جو ان کی ریلیز ہوئی ہے، جتنے میجورٹی پولیس آفیسرز کا، رینجرز کا، اپوائنٹمنٹس کا، ہتھیار دینے کا، سب ہے۔ آخری سوال پوچھوں میں آپ سے، اگر یہ دوبارہ ایک جے آئی ٹی انویسٹیگیشن، آپ ایک لیاری ہے سارا کراچی، میں نے آپ سے پہلے کہا کراچی کی ڈائنامکس اب بھولے نہیں کہ اورنگی میں بھی لوگ مر رہے تھے،
اس کا بھی کوئی ایز اے ہوم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ میرے کندھوں پہ تھا. اگر کراچی میں تھے تو وہ بھی ان کے کندھوں پہ تھا, اور اگر وہاں پہ تھا تو بھی ان کے کندھوں پہ تھا. تو اس لیے اچھی بات ہے آپ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے وہ اور نئی جے آئی ٹی بنے, سب اس کے اوپر کھل کے. آخری سوال میم اگر عزیر بلوچ صاحب سے سوال پوچھا جائے. نہیں نئی جے آئی ٹی نہیں, جو بھی یہ ہے جس کے تحت آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, جس کے تحت آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرے لیے وہ جے آئی ٹی ہے, آپ کے لیے یہ جے آئی ٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ایسا تو نہیں. اگر اس کو پبلک کریں گے میم, اس میں لکھا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل ہے, اس کو مزید پروب ہونا چاہیے. یہ لکھا ہوا جو پارٹ 2 جے آئی ٹی کا ہے جس میں سیاستدانوں کے نام ہے, اس میں لکھا ہے کیونکہ سیاستدان ہے اس پر مزید تحقیقات ہونی چاہیے. اگر مزید تحقیقات ہوتی ہیں تو عزیر بلوچ سے سوال پوچھے جائیں گے. اگر عزیر بلوچ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی میں نے بہت سے قتل مرزا صاحب کے کہنے پہ کیے, یا وہ اس وقت جب لڑائی چل رہی تھی وہ مجھے کہتے تھے کہ مارو مہاجروں کو, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت غلط تاثر دیتے ہیں کہ مارو مہاجروں کو. بالکل ایسے نہیں تھا, بالکل ایسے نہیں تھا. پہلی بات. دوسری چیز مجھے بتائیے عدلے بدلے کے قتل تھے, کیا دشمنی تھی, کیا دشمنی, وہ آپ کے بندے مارتے تھے نا جی. پتہ ہے کون سے لوگ مرے؟ ڈاکٹر صاحب کی کسی سے پرسنل دشمنی, ڈاکٹر صاحب کی کوئی وہ تھا, کیا تھا آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں اس طرح اکیوز وہ کہتے تھے مہاجر میرے خون میں ہے, میری والدہ مہاجر تھیں, میری جنریشن آگے مہاجر ہے, میرے گرینڈ چلڈرن مہاجر ہیں. مطلب آپ اردو سپیکنگ کہیں, کیونکہ مہاجر تو میں سمجھتی ہوں جو پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ سندھ میں وہ سب سندھی ہیں. پلیز ڈو ناٹ ان کے آؤٹ آف کنٹیکس اس کی بات نہ کی جائے. My mother, she came from India. She lost her father اپنے اس مائگریشن میں. اور ایسا یہ اس طریقے سے اس کو پلیز نہ وہ کریں, کیونکہ امن چاہتے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں. ہم نے تو ان خاندانوں کو جوڑا ہے, ہم تو ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں. آپ بات کریں کہ ان کی وہ جو ٹارگٹ کلرز یا ان کے خلاف, ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں ان کی نہیں بات کر رہی ہوں. ایم کیو میں بڑے اچھے بھی نام تھے اور بھی وہ تھے جو چند لوگوں کے تھے, اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پروف کر دیا نا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نکالا کہ آج خود وہ الگ ہو گئے نا. الطاف حسین صاحب کی جو باتیں ہو رہی تھیں یا جو چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ تو آپ کے سامنے آئے. ڈاکٹر صاحب کو کیا کرنا پڑا؟ ایک اور جواب, کیا پرائم منسٹر صاحب سے بات کی آپ نے اس کے اوپر کوئی کہ اس کو تحقیقات کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں, کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں میری بات نہیں ہوئی. یقیناً اگر علی زیدی نے اٹھایا ہے ان کو پرائم منسٹر, جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر سے اجازت لی ہے اور انہوں نے کہا کریں, اور وہ شاید کورٹ میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. انہیں کورٹ میں لے کے جانا چاہیے اور جوڈیشری کو بھی لینا چاہیے. انہوں نے میری سندھ ہائی کورٹ پہ جو اٹیک انکاؤنٹر میرا اور ڈاکٹر صاحب کا کرنے کا ارادہ تھا, وہ پولیس اور وہ لوگ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ وہ 2015 میں تھے. میں انسان نہیں ہوں, میرے بچے نہیں ہیں, میرے گھروں پہ جیسے آپ نے حملے کرائے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا, میں نے تو خط بھی لکھے ہیں جوڈیشری کو, میں نے تو ان سے پروٹیکشن بھی مانگی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا بھول گئے آپ 2015 آپ کو خطرہ کس سے تھا؟ سندھ ہائی کورٹ کو ہاسٹیج کیا گیا تھا, رپورٹرز کو جوتے مارے گئے تھے, کیا انویسٹیگیشن کی؟ میں چاہتی ہوں کہ جوڈیشری آئے اور آ کے لے ان پہ 100 ووٹوں لے اٹھائیں سپریم کورٹ. آپ نے خط میں کس کا نام لکھا تھا 2015 والا, جب میں اتنی بے بس تھی؟ آپ کس کے سامنے بے بس تھی, کس کے خلاف خط لکھا تھا اس وقت آپ نے؟ نہیں, میں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے لکھا تھا. میں نے کہا, اور پولیس کس کے انڈر کام کر رہی تھی؟ وہ جو فورس ہے ایک بنی ہوئی وہ کس کے انڈر ہے؟ کہاں سے سی ایم ڈائریکشن لے رہے تھے؟ وہ پولیس والے اندر سے کہاں سے لے رہے تھے بتا دیں چلیں, آج بتا دیں کہاں سے ڈائریکشن لے رہے تھے؟ رجسٹرار ان کو میسج کر رہے تھے. کہاں سے ڈائریکشن لے رہے تھے وہ میم؟ پولیس کہاں سے ڈائریکشن لے رہی تھی آپ بتائیے؟ اس وقت کی آپ حکومت بتائیے. میں اپنے پچھلے انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں, میں نے کہا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا, خط آپ نے لکھا, انویسٹیگیشن کی بات آپ نے کہی ہے. میں بہت کچھ لے کر آؤں گی, میں ان کو بتا رہی ہوں کہ بہت کچھ ہے. اور انہوں نے, میں تو خاموشی سے تھی, آپ مجھے دیوار سے لگائے جا رہے ہیں. میم ایک بات میں کہہ دوں اگر اجازت دیں, اگر آپ اجازت دیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پروگرام کلوز کرنے سے پہلے, آپ سے بات کرنے سے. ذوالفقار مرزا صاحب نے جو پوزیشن اس وقت متحدہ کے خلاف لی تھی, اور ایک ایسے وقت میں لی تھی جب بہت کم لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف پوزیشن لینی ہے, وہ تو اس کا میرا خیال ہے وہ سب مانتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب شاید وہ واحد شخص ہوں گے جو یہ کام کر سکتے تھے, جو اس نے جس بڑے ٹکا کے کیا, بڑے دبنگ طریقے سے کیا,
without taking a step back, he did what he did. So that credit has to go to Zulfikar Mirza for a city जिसमें gangs थे, जिसमें criminals थे, जिसमें target killers अपनी मर्जी से 100 बंदा मार देते थे और कोई पूछने वाला नहीं था. That credit goes to Zulfikar Mirza. ये credit मेरा ख्याल है उनको सब बड़े अरसे से देते आए हैं. But there are questions against him. Thank you so much, Kashif. That there are questions against him. Let's see कि उनके ऊपर अब क्या होगा. बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हमसे बड़ी थी. एक ब्रेक लेने सॉरी हमारे साथ बैठे थे. हमारा इरादा मैडम के साथ जो अरेंजमेंट थी वो थी 10 मिनट का एक सेगमेंट वो जवाब देना चाहते थे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद बात करते जरा एपीसी पे बात कर लेते थोड़ी सी कि अब क्या होगा और क्या होने जा रहा है. एक ब्रेक के बाद आपके साथ.